फी सहनिन माने नाफिया और है महबूब तुम किसी हाल में नहीं रहते वमा तदरू मिनहु मिन कुरानिन इन्होंने उजली कुरान अल्लाह तबारक व तआला और तुम अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा कुछ कुरान नहीं पढ़ते हो कुरान का कोई हिस्सा कुरान का कोई हिस्सा वमा तक़ूलु फी शअनिन और महबूब तुम किसी हाल में नहीं रहते हो और ना तुम अल्लाह की जानिब से कुछ कुरान की तिलावत करते हो वला तअमलून मिन अमलिन और ना है मोमिनों तुम कोई अमल करते हो इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन मगर हम तुम्हारे ऊपर गवाह होते हैं कि तुफ़ीदून फीहि जबकि तुम उस काम को शुरू करते हो ये में ही ज़मीर का बर्जे कौन होगा वही अमल होगा इन अमल से जो अमल है वो उसका बर्जे होगा और अफादा युफीदु इफादत ये माने होता है जारी करना है अफाद अलैना बिर्रहु इहसाना ये अपने एहसान और अपने एहसान और अपनी भलाई का नैया हमारे ऊपर जारी फरमा दें और एक वाला होता है इनके साथ लौटना फारिग होना जैसा पैदा अखज़तुम मिन अरफ़ातिन पैदा अखज़तुम मिन अरफ़ातिन अब जब तुम अरफ़ात से वापस लौटो विद विलास क्या हो गया इस माना में रूह माना वापस लौटो यहाँ आया फी के साथ जब इफादा है तो उसका माना होता शुरू करना जैसे अखज़ आता ना अखज़ तो फिर सलात मैं नमाज पढ़ने लगा अखज़ तो फिर क़राअत मैंने पढ़ना शुरू कर दिया उसी तरीके से इफादा भी आता है अखज़ तो फिर सलात अखज़ तो फिर क़राअत फिर किताबत फिर दूसरी रखती है मगर हम तुम्हारे ऊपर गवाह होते हैं शहूद शाहिद की जमा यानी निगहबान हम सब देखते रहते हैं सब जानते रहते हैं जबकि तुम काम शुरू करते हो देखिए अब तर्जुमा क्या होगा मतलब ये कि तुम्हारी कोई भी नक़्ल व हरकत हमसे पोशीदा नहीं रहती हम सब के ऊपर निगहबान रखते हैं और है महबूब तुम किसी हाल में नहीं रहते हो और न तुम अल्लाह की जानिब से कुछ कुरान पढ़ते हो आज लोगों ने निरोह में वो ज़मीर से जितना भी मर्जी किसी करार दिया कुरान को करार दिया इस सूरत में माना क्या हो जाएगा और ना तो तुम कुरान जैसे कुछ कुरान पढ़ते हो जाहिर सी बात तो कुरान का जो वजूद है वो भी तो कुरान ही है जो कुरान से कहते हैं इस बात से हो जाएगा आला हज़रत ने जो तर्जुमा किया है वो इस तफसीर किया कि जिसमें निरोह में वो ज़मीर की मर्जी किसी बार माना गया है अल्लाह मुराद से उसी हिसाब से तर्जुमा नहीं करना और तुम अल्लाह की जानिब से ना तो कुछ कुरान की तिलावत करते हो वला तअमलून मिन अमलिन और ऐ लोगों ना तुम कोई अमल करते हो कोई काम मगर जब तुम उस काम में मसरूफ़ होते हो इस काम को शुरू करते हो तो हम तुम्हारे ऊपर गवाह होते हैं यानी तुम्हारा काम हमारे दिनाओं में होता है वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द वला असग़रा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन अज़बा यअज़ुबु नसरा इसके माने होता है गायब वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन मिन मिस्क़ालि ज़र्रा ये यअज़ुबु का फ़ाइल है इसका फ़ाइल है यअज़ुबु ज़ायदा और मिस्क़ाल ज़र्रा जो जर्री में दिख रहा है वो महल्लन मरफ़ू है मिस्क़ालो ज़र्रा और तुम्हारे रब से ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ गायब नहीं होती है ज़मीन में और ना आसमान में यानी ना तो ज़मीन की कोई चीज़ ज़र्रा के बराबर गायब होती है कि उसकी नज़र से गायब रहे और ना ही आसमान में कोई चीज़ उससे गुजर होती है ज़र्रा अक्सर कहते हैं सबसे छोटी चींटी सबसे छोटी हो इसीलिए उसी के आसपास से जो ज़र्रात का मौजूद ज़र्रा बोलते हैं
بھی کیا کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں. چلیے مثقال کے معنی مقدار، معنی مقدار. ولا اصغر من ذالک، ذالک کا مشابہ کون ہے؟ مثقال ذرہ. ذرہ نہیں، ذرہ ہے تب تو ذالک کے بجائے کیا ہونا چاہیے؟ مؤنث ہونا چاہیے. مذکر کا ہے ذالک ہونا چاہیے، نہیں تلک ہونا چاہیے. ذالک کے مقابلے میں تلک، ذالک کو کچھ نہیں آتا. اور تمہارے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ آسمان میں غائب ہوتی ہے اور نہ زمین میں نہ آسمان میں. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ یہ الگ جملہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ الگ جملہ ہے اور یہ اس مفرد کے اوپر، مفرد کا مطلب کیا ہو گیا؟ مثقال ذرہ. اس کے اوپر یاد تو نہیں ہوگا، یہ الگ جملہ ہوگا. اور لا جو ہے یہ لا نافیہ ہوگا، لا نفی جنس والا. لا کیا کرے گا؟ لا نفی جنس. سورہ سبا کے اندر بھی اس طرح کی آیت آئی ہے، مگر وہاں پر اصغرا کے بجائے اصغرو ہے. ولا اصغرو لا اصغرو من ذلك ولا اصغرو الا فی کتاب مبین. وہاں پر بھی یہ آیا نہیں ہے. اس میں بارے میں آپ دیکھ لیجیے گا، وہاں پر لازم وہ مرفوع. تو چلیے جو مرفوع ہوگا تو پھر یہ لا عمل نہیں کرے گا، لا وہ والا عمل کرے گا جو لیسا کے مشابہ ہوگا. لا مشابہ ایسا ہو جائے گا. یہاں پر کیونکہ اصغرا اکبرا ہے منصوب، اس کو کیا مانا جائے گا؟ لا نفی جنس ہے. لا اصغر من ذلك، اس ذرہ برابر سے نہ تو کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ کوئی بڑی چیز ہے. الا فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ میں ہے. دیکھیے جب آپ کسی چیز کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ذکر کر دیتے ہیں، بڑی سے بڑی چیز کا ذکر آپ نہیں کرتے. کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جب آپ کے ذکر میں آ گئی تو بڑی بدل یہ اولا آ جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ بدل اولا آ جاتی ہے. جیسے آپ کہیے کہ میں جو ہے ایک پیسہ سوال کر رکھتا ہوں، ایک پیسہ ایک روپیہ میں سوال کر کے رکھتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ 100 کا نوٹ تو بدل اولا سوال کر رکھتا ہوں کہ نہیں، 500 کا نوٹ اور زیادہ سوال کے رکھوں گا. جب یہ پیسہ ہے سوال کے رکھا، وقتی چوز اتنا ہے کہ وہ بھی نہیں کسی کو دیتا، نہیں پاس رکھتا ہے، تو پھر اس سے آپ امید کرتے ہیں کہ وہ 500 کا نوٹ ایسے چھوڑ دے گا، کسی کو دے دے گا، ایسا نہیں ہوگا. تو وہاں پر نہیں ذکر ایک پیسہ 500 کا نوٹ نہیں کہتے ہیں، ایک پیسہ میں سوال کر کے رکھتا ہوں، کیونکہ اس سے بدل والا مال ہو جاتا ہے کہ اس کو بدل والا کو سوال کر کے رکھتا ہوں. جہاں پر دیا ہے کیا کہ لا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. یہ بتانا یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ کو معلوم ہے، چھوٹی سی بھی چھوٹی چیز اللہ کو معلوم ہے. چھوٹی سی بھی چھوٹی چیز لوح محفوظ میں ثبت ہے. اس اعتبار سے اتنا کہہ دینا کافی ہے. بڑی سے بڑی چیز کا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. بھائی جب چھوٹی سے چھوٹی چیز کر جائے تو بڑی چیز کو کر جولا کر ہوگی. لیکن اس کے باوجود لا اصغرا کے ساتھ لا اکبرا بھی آیا. کیوں آیا لا اکبرا؟ اس وہم کو دور کرنے کے لیے، تاکہ کوئی یہ متوہم یہ وہم نہ کرے کہ اچھا اللہ نے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں لوح محفوظ میں درج کی ہیں، بڑی نہیں درج کی ہیں، وہ اس لیے کہ چھوٹی چیز جو ہوتی ہے وہ بھولی جانے والی چیز ہوتی ہے، تو بھول نہ جائے اس لیے درج کر دیا. بڑی نہیں درج کیا کیونکہ بڑی چیز بھولی جانے والی نہیں ہے. تو حالانکہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے، اس مقصد کے لیے نا کہ اللہ کے یہاں تو بھولنا ہے ہی نہیں، اللہ کے یہاں غفلت تو ہے ہی نہیں. بس کیا ہے یہاں تک ہر چیز کو اس نے کیا کر دیا؟ لوح محفوظ کے اندر ثبت کر دیا. کوئی یہ وہم نہ کرے کہ اس لیے ثبت کر دیا کیونکہ بھولنے کا اندیشہ، کیونکہ اگر بھولنے کے اندیشے کے تحت اس میں درج کیا جاتا تو اس کو درج کیا جاتا صرف چھوٹی چیز، بڑی چیزوں کو نہیں.
لا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، نہ اس سے یعنی ذرہ برابر، ذالکہ کا مثال ہے مثقال ذرہ، نہ ذرہ بھر سے چھوٹی کوئی چیز ہے نہ اس سے بڑی، مگر یہ سب کے سب کہاں ہیں؟ لوح کتاب مبین، مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو بے شک اللہ کے اولیاء کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم یہ دو الگ الگ چیز ہیں، دونوں ایک چیز نہیں بلکہ خوف الگ چیز ہے اور غم کیا ہے؟ الگ چیز ہے۔ خوف وہ کیفیت جو دل پر طاری ہوتی ہے کب؟ کسی تکلیف دہ چیز کے آنے سے، کسی تکلیف دہ چیز کے آنے سے جو کیفیت طاری ہوتی ہے دل پر انسان کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ خوف ہے۔ اس کے آنے سے یعنی تکلیف دہ چیز کے، ناپسند مقبول چیز کے آنے سے جو کیفیت طاری ہو وہ خوف ہے، اور محبوب چیز کے جانے سے جو کیفیت طاری ہو وہ کیا ہے؟ وہ غم ہے۔ بھئی آپ کی جیب میں پیسہ تھا، غائب ہو گیا، پیسہ محبوب ہے، پیسہ محبوب ہے، کوئی ایسی بات نہیں، محبوب ہے، ایسے زیادہ چیز ہو جاتی ہے، وہ غائب ہو گیا، اب اس کے اوپر آپ کو کیا ہوگا؟ خوف نہیں ہوگا، اب آپ کو غم پیسے کے جانے کا۔ اب اس کے بعد آگے کوئی خوف اگر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، ایسا نہ ہونے کی وجہ سے آگے اگر کوئی خوف ہو تو وہ خوف کس کی وجہ سے ہوگا؟ وہ جو آگے ناپسندیدہ چیز آ رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کے دل کے اوپر وہ خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو جو اولیاء اللہ ہیں، اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، ولی سے بنا ہے، اور ہر ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا معنی ہوتا ہے دوست ہونا، قریب ہونا، یہ سب کے علاوہ بھی مددگار ہونا۔ ولی کا معنی کیا ہو جائے گا؟ مددگار بھی ہوگا، دوست بھی ہوگا، قریب بھی ہوگا، یہ سب بہت سارے معنی اس کے ہوتے ہیں۔ تو ولی کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کے اولیاء یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے قریبی، اللہ کے مددگار کے والا معنی یہاں پر نہیں چلے گا۔ جسے دوسری بات قرآن نے لگایا ہے نا کہ نہ ان کا کوئی نصیر ہوگا نہ ان کا کوئی ولی ہوگا، تو وہاں پر آپ مددگار کا معنی کر سکتے ہیں، دونوں مترادف بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ولی اور نصیر دونوں کو معنی ہے مددگار، لیکن یہاں پر آپ نہیں کر سکتے کیونکہ محبوب کون بن رہا؟ اللہ بن رہا، اللہ کا مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ تو دوست جو اللہ کو محبوب ہو اور اللہ اس کو محبوب، یعنی وہ اللہ کو محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا اللہ کی اطاعت کرنے سے، بندہ اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، یہاں تک کہ اللہ کا قریب ہے، اور جب اللہ کا قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اسے کیا بنا لیتا ہے؟ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، جس ہاتھ سے وہ کوئی چیز پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہے جس چیز سے وہ چلتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، یعنی اللہ اسے یہ ساری قوتیں عطا کر دیتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم مبتدا مقدر نکلے گا۔ یہ اولیاء کون ہیں؟ یہ جملہ جو ہے اسی اولیاء اللہ کے بارے میں کہ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ ظاہر بات سب سے بڑی چیز کیا؟ تقویٰ ہے، اتقاء۔ اللہ سے آپ ڈریں گے تو نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ سے آپ ڈریں گے تو چوری بھی نہیں کریں گے، ہے نا؟ کوئی یعنی کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کریں گے اور ہر نیکی کے کام کی جانب آپ مائل ہوں گے۔ تو سب سے جامع چیز ہے اللہ کا خوف۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ دنیا کی زندگی میں خوشخبری اور آخرت میں خوشخبری۔ تو آخرت میں خوشخبری کیا ہے؟ وہی ثواب جو جنت ملے گی ثواب کی شکل میں، وہ خوشخبری ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبری دی گئی؟ تو تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہے شاید کی تفسیر میں کہ اس سے مراد دنیا کی خوشخبری سے مراد کیا ہے؟
وہ سچے خواب ہیں، نیک اور اچھے خواب ہیں جو اس بندے کو خود نظر آتے ہیں یا اس بندے کے تعلق سے کسی دوسرے کو نظر آتا ہے۔ جیسے کسی نے خواب دیکھا کہ میرے والد صاحب جنت میں، تو یہ آئے گا لہم البشریٰ فی الحیاۃ، اس کا آئے گا لہم البشریٰ فی الحیاۃ۔ یا کوئی بندہ خود اپنے بارے میں دیکھ رہا ہے خواب، میں کیا ہوں جنت کی سیر کر رہا ہوں، یہ بھی کیا ہو جائے گا اس کی اس قبیلے سے آئے گا۔ تو ایک تو یہی ہے اس حدیث سے پاک کے مطابق سرکار نے کیا فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا سے مراد کیا ہے؟ وہ رؤیائے صالحہ، نیک خواب کہ جسے بندہ خود دیکھتا ہے، یا کہ جو خواب کسی دوسرے کو اس بندے کے تعلق سے دیکھا جاتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ یعنی دونوں اس کو خوش ہوگی، آپ کو خود دیکھے یا کہ کوئی دوسرا اس کو دیکھے۔ لوگوں پر البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں جو خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، کسی بھی بات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہاں پر خاص طور سے کلمات کے ساتھ کون سے کلمات ہوں گے؟ وعدے، جو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ان کے لیے خوشخبری ہی ہوگی، تو اس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی یعنی ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری کا ہونا، یہ کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم، اور اے محبوب ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے۔ لا يحزن پہلے نہیں ہے اور واحد مذکر غائب کر سکے گا، یعنی پہلے نہیں غائب کر سکے گا۔ لا يحزنك قولهم، ان کی بات، ان کی کون سی بات؟ وہی باتیں جس میں آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، مسئلہ کو صلاح کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ شاعر ہیں، جادو ہیں۔ ہاں تو محبوب ان کی بات، اور انہوں نے مختلف مراد وہی کفار مکہ، ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے، یعنی ان کی بات سے آپ غمگین نہ ہو۔ ان العزۃ للہ جمیعا، بے شک ساری قوت اللہ ہی کو ہے، ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ وہ السمیع العلیم، وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر یہ آپ کے خلاف کچھ باتیں کرتے ہیں تو آپ سے سنتا بھی، اسے جانتا بھی اور قوت والا بھی ہے، یعنی سزا دینے پر قادر بھی ہے۔ جس کی سزا دینے پر قدرت کے لیے ضروری ہے اس کے پاس طاقت ہو، وہ غلبہ ہو۔ عزت یہاں پر کیا؟ وہ عزت نہیں ذلت کے مقابلے، بلکہ عزت مراد یہاں پر کیا ہے؟ قوت۔ ان العزۃ للہ جمیعا هو السمیع العلیم، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سنو بے شک آسمان و زمین کے سارے لوگ اللہ ہی کے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ بیٹے ہونے کے اعتبار سے نہیں، اس کے اولاد ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس کے مخلوق ہونے کے اعتبار سے، بندہ ہونے کے اعتبار سے اور اس کی ملک ہونے کے اعتبار سے۔ سنو اللہ ہی کے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ پہلے ترکیب سمجھ لیجیے، پھر اس کے بعد ترجمہ آپ دیکھیے گا۔ الذين يدعون من دون الله، الذين يدعون من دون الله، یہاں یہ موصول صلہ سے مل کر کے یتبعوا کا فاعل ہے، اور شرکاء یہ یتبعوا کا مفعول بھی ہے۔ سمجھے؟ اب اس کے بعد جو الذین یدعون، جو ہے یدعون کے اندر واو ضمیر ہے جو فاعل بنے گی، اور ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ الذین کی طرف لوٹے گی۔ اب اس کا مفعول کون ہوگا؟ تو یدعون کا مفعول جو ہے وہ محذوف ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اصنامن آلہتن، اس طریقے سے آئے گا۔ دیکھیے اب معنی ہو جائے گا الذین یدعون من دون اللہ آلہتن یا اصنامن، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکارتے ہیں، یدعون یہ یعبدون کے معنی، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکارتے ہیں تو وہ در حقیقت اللہ کے شرکاء کی پیروی نہیں کر رہے ہیں،
در حقیقت اللہ کے شرکا کی پیروی نہیں کر رہے ہیں. ما یتبعو شرکا، تو شرکا کیا بنے گا؟ یتبعو کا فاعل بنے گا کہ جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ شرکا کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، شرکا کی بات نہیں مان رہے ہیں جو اللہ کے شریک ہیں، اس لیے کہ اللہ کے لیے شرکا ہے ہی نہیں کہ کسی کو پیروی کریں. اور یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے یہ شریک ہے. ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کر رہے ہیں مگر اپنے گمان. ان کا ایک گمان ہے، علم بھی نہیں، ان کا ایک گمان ہے. وہ گمان کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے شریک ہے، یہ اللہ کے قریبی ہے اور یہ ہماری سفارش کر دیں گے. تو کسی کی وہ اپنے گمان کی وہ پیروی کر رہے ہیں، کسی گمان کی وجہ سے ان کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. ان یتبعون، یہ نافیہ ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے گمان کی پیروی وہ کر رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ بھی دیکھیے نافیہ، اور یہ لوگ محض جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بت ہماری سفارش کر دیں گے تو یہ سراسر 100% جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ بات وہ اٹکل پچو کہہ رہے ہیں. خرسا یخرسو، خرسا یخرسو کا اصل معنی ہوتا ہے اندازے سے کوئی بات کہنا. خرسا یخرسو کا اصل معنی کیا ہے؟ ظن و تخمین سے کوئی بات کہنا. اور تخمین سے یہاں پر جن کی بات کہنی کی ہو رہی ہے وہ تخمینہ ان کا کیا ہے؟ خلیصہ ہوتا ہے، کبھی لکھا ہوتا ہے، لیکن جس تخمین کی یہاں پر بات ہوگی وہ تخمین کیا ہے؟ سراسر جھوٹ. لہٰذا جو تخمین یہاں پر ہے وہ جھوٹ پر مشتمل. اس اعتبار سے آپ ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ انہم لا یخرصون کا یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے شرکا ہیں، ہمیں ان کو شریک ٹھہرایا ہے، اللہ کے شرکا ہیں، یہ سفارشی ہمارے بنیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یخرصون، خرچ کر رہے ہیں، یعنی ظن و تخمین سے کہہ رہے ہیں. اور ان کا یہ ظن و تخمین کیا ہے؟ کذب ہے، جھوٹ ہے. تو آپ ظن و تخمین بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جھوٹ یہ لازمی ہوگا وہاں. انہم الا یخرصون، یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں یا ظن و تخمین سے یہ بات کر رہے ہیں. والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بنایا روشن. دیکھیے آپ فصاحت و بلاغت کو دیکھیے یہاں پر کہ دو چیزیں، ایک ہے رات اور ایک ہے دن. ایک ہے رات کی صفت اور ایک اس کا دن کی بھی صفت. رات کی صفت ہے مظلم ہونا، تاریک ہونا، اور دن کی صفت ہے مبصر ہونا. پھر اسی طریقے سے رات کے پیدا کرنے کا ایک فائدہ ہے اور اس کے مقابلے میں دن کے بھی پیدا کرنے کا ایک فائدہ ہے. اور دونوں فائدے جو ہیں ایک دوسرے کے مقابل، دونوں جو صفتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابل، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، ایک دوسرے کی کیا ہے؟ مقابل. بھائی جب آپ آرام کرو گے تب آپ کسب معاش نہیں کرو گے، اور جب آپ کسب معاش کرو گے تو آرام کرو گے. تو دونوں دوسرے کے مقابل ہو گئے کہ نہیں؟ اس کا مطلب آرام کرنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ سکون. اور کسب معاش کا مطلب ہو گیا حرکت. دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، دونوں دوسرے کے مقابل ہیں. اسی طریقے سے جو صفتیں دونوں ہیں وہ صفتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ مقابل ہیں. مظلم، مبصر، مبصر اور مظلم یہ دونوں کے ایک دوسرے کے مقابل ہیں. اب دیکھیے رات کے ساتھ اس کی صفت ذکر نہیں کی. رات کی جو صفت ہے وہ صفت نہیں ذکر. ہاں رات کی پیدائش کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ ذکر کیا. وہ فائدہ کیا ہے؟ لتسکنوا فیہ. اور اس کے برخلاف جب دن کے ذکر کی بات آئی تو دن کی صفت ذکر کر دی اور اس کا فائدہ نہیں ذکر. کیوں نہیں ذکر کیا؟ کیونکہ دونوں کے جو فائدے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اور دونوں کی جو صفتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف. تو اس نے ایک کا فائدہ ذکر کر دیا، دوسرے میں فائدہ نہیں ذکر کیا. اسی حساب سمجھ لیجیے، اسے آپ سمجھ لیجیے. ایک کی صفت ذکر کر دی، دوسرے کی نہیں ذکر کی. اسی سے آپ سمجھ لیجیے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے جب مقابل ہیں تو ایک کا جو فائدہ ہوگا دوسرے کا فائدہ اسی کے بالکل خلاف. آپ ذکر کریں یا ذکر نہ کریں، تو جب دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں تو ایک کا فائدہ دوسرے کے فائدے کے خلاف، تو ایک کا ذکر کر دیجیے دوسرے کا معلوم ہو جائے گا. ایک کا ذکر کر دیجیے دوسرے کا معلوم ہو جائے گا. اسی طرح سے وہ جو صفت ہے
دونوں صفتیں ایک دوسرے کی متضاد ہیں، ایک صفت ذکر کر دیجیے، دوسرے کی آپ اسی طرح سمجھ لیجیے، یہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ دیکھیے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، یعنی اصل جب آپ نکالیں تو کیا ہو جائے گا؟ هو الذی جعل لکم اللیل مظلما لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا لتبتغوا من فضل اللہ فیہ یا لتتحرکوا فیہ لکسب المعاش، یہ ہو جائے گا۔ چلیے اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، کیا بنائی؟ رات تاریخ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو بنایا روشن۔ سے انسان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، انسان کا ہوتا ہے دیکھنا، اس کے معنی دیکھنے والا ہوگا کہ دیکھا جانے والا؟ دیکھنے والا۔ مبصر کا معنی کیا ہوگا؟ اسی معنی انسان معنی دیکھنا، مبصر اس میں فاعل معنی کیا ہوگا؟ دیکھنے والا نہ ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیکھنا بھی ہوگا، دیکھنا دکھانا دونوں، زیادہ تر استعمال اس کا دیکھنے یعنی لازم کے معنی ہوتا ہے دیکھنا، تو مبصر اس میں فاعل کس معنی میں ہوگا؟ دیکھنے والا نہ ہوگا۔ تو دن کو کیا بتایا؟ والنہار مبصرا، اسے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور دن کو دیکھنے والا بنایا، تو دن دیکھنے والا ہے یا دن مبصر فی؟ کیا ہے؟ مبصر فی، یہ بھی بطور وجہ بولا گیا اس میں فاعل اور مراد کیا ہے؟ ظرف ہے، بولا گیا فاعل اس میں فاعل ہے، مراد کیا ہوگا؟ یعنی ایسا مبصر فی ہے گویا وہ خود مبصر ہے، وہ خود ہی دیکھ رہا ہے۔ چلیے والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، ترجمہ کیا کہ یہ دن کو روشن بنایا، جس کی روشنی میں آپ چیزیں دیکھیے اور حرکت کیجیے، کہیں آئیے جائیے۔ ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون، بے شک اس مذکور کے اندر، ذالکہ کا مشارکت ہوگا وہی، رات کو سکون والی بنانا، دن کو روشن کر کے کسب معاش کے موافق بنانا، اس کے اندر ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ کیسا سنتے ہیں؟ قبولیت کے کان سے، ورنہ سنتے تو بھی ہے نا، اس لیے یہاں پر مراد کیا سنتے ہیں؟ یعنی غور و فکر کرتے ہوئے، کفار کی طرح نہیں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال لیا، صرف تذہیب کے لیے سنتے ہیں، کیڑے نکالنے کے لیے سنتے ہیں، اعتراض کرنے کے لیے سنتے ہیں، وہ نہیں۔ اللہ ولدن سبحانہ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے لڑکا بنایا، سبحانہ پاکی ہے اس کے لیے، اس سے پاکی ہے لڑکے سے کہ وہ لڑکا بنے، سبحانہ عن اتخاذ الولد، اللہ کے لیے پاکی ہے لڑکا بنانے سے۔ ان لوگوں نے کہا، یہود نے کہا، نصارہ نے کہا، مشرکین عرب میں سے بھی کچھ لوگوں نے کہا، کہ لوگوں نے جنہوں نے ان کا یہ خیال تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، الملائکۃ بنات اللہ، تو سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے لڑکا بنایا ہے، پاکی ہے اس کے لیے لڑکا بنانے سے کہ وہ پاک ہے، والغنی جو وہ لڑکا بنائے گا وہی بے نیاز ہے، اور بے نیاز آدمی لڑکا نہیں بناتا، اس کے لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، جو محتاج ہوتا ہے اس کو ضرورت رہتی کوئی سہارا بنے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے، کہ جو بے نیاز اسے کیا ضرورت ہے؟ والغنی جو وہ بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات ما فی الارض، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اسی کی ملک ہیں، اسی کی مخلوق ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس بات کے اوپر کوئی دلیل نہیں، اس بات کے اوپر یہ جو تم حردہ سرائی کر رہے ہو کہ اللہ نے لڑکا بنایا، اس کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، سلطان مانے دلیل، اور لہذا کا مشابہ کون ہوگا؟ وہی اتخاذ ولد۔ ان عندکم من سلطان بہذا کی نافیہ ہے، تمہارے پاس اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے اوپر وہ بولتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو؟ وَلَكِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، اے محبوب تم فرما دو کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، کیسے؟ اللہ کی جانب اولاد کی نسبت کرنا، یہ جھوٹا بہتان باندھنا، لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اس کامیاب نہیں ہونے، جس کامیابی کی نفی کی گئی، اس کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی نہیں ہونا، دنیا میں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ کامیاب، اس لیے آگے کہا گیا متاع فی الدنیا،
اگر ایسے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ یہ تو ہم سے زیادہ کامیاب ہے، ہم سے زیادہ خوشحال ہے، اچھی طرح رہتے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ متاع فی الدنیا ان کے لیے متاع فی الدنیا ایک مبتدا اور خبر اس کی محدود جو کیا ہوگی لہو، لوگوں کے لیے دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا میں برتنے کی چیز ہے، ثم الینا مرجعہم، پھر ان سب کو ہماری ہی جانب لوٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔